अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं TNTV प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। हॉर्न बजाओ और हुक्मरान जगाओ। तो इस सिलसिले में वो 18 तारीख को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने जा रहे हैं, तो क्या आप उसका हिस्सा होंगे? नहीं, हम उसके हिमायती हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करना मुमकिन नहीं। तो क्या वजह है, क्यों उस मुहिम में शिरकत नहीं कर रहे, क्या वजह है? देखिए, एक दो शहरों के माबैन मौजूदा सूरत हाल जो आप देख रहे हैं कि कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ात का भी एक मामला है और कुछ अपने मसरूफियात और मशागिल के भी मामलात हैं। तो इसलिए जिस तारीख को ये मामलात होने जा रहे हैं तो उसमें हमारे लिए शिरकत कदरे मुश्किल अमल। अच्छा, हमने देखा गुज़िश्ता कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन लगा था हमारे मुल्क में, और उस दौरानिये के अंदर ये तकरीबन कमोबेश 2.5 माह का पीरियड था, उसमें मार्केटें, बाज़ार बंद थे। तो ये आप क्या समझते हैं, आपके मतलब आपके इल्म में कितनी ये हमारी मईशत को कितना नुकसान पहुँचा था इस लॉकडाउन की वजह से और कराची में जो कारोबार की बंदिश की वजह से? देखिए, आप समझ लें कि तसव्वुर से भी ज़्यादा, इसलिए कि आज तकरीबन 1.5 माह का अरसा हो चुका कि कारोबारी सरगर्मियां दोबारा बहाल हुई हैं, लेकिन वो जो 2 माह के कारोबारी बंदिश थी, उसके नुकसानात, उसकी जो मुआशी टीसें हैं वो अब तक उठ रही कारोबार से। उसने इतने लोगों को बेरोजगार किया जिस जो तस्वुर में नहीं था। अनगिनत ऐसे लोग जिनका कारोबार अपने असल हजम से नीचे आ गया, और तकरीबन अगर एक हम उसका फीसद में मुआवजा करें तो 30 से 35% तक कारोबार की बका रह गई। तो इसलिए कि ये वो बंदिश, वो लॉकडाउन एक ऐसे वक्त में आया जब वैसे ही कारोबार जवाल पजीर था। हम मईशत की बका की जंग लड़ रहे थे और कारोबारी मुश्किलात और हालात इस कदर दिगरगूं थे कि ताजिर उन दिनों में भी हैंड टू माउथ था और बहुत से लोग वो कारखानेदारों के मखरूज हो रहे थे। बहुत से ताजिर वो किराए की दुकानें वो बंद करने पे मजबूर हो रहे थे। ऐसे में जब आपने उस शिकस्ता कमर पर एक ज़रबे शदीद लगाई तो आप सोच सकते हैं कि फिर कारोबार का क्या हाशिर हुआ। तो यही सबब है कि वो उस वक्त को सोच कर एक कपकपाहट होती है कि 2 माह का लॉकडाउन, एक तो कोरोना का खौफ, दूसरा मईशत की तबाही, फाकों का खौफ। हर दुकानदार जो मिडिल क्लास था और छोटे तबके का जो छोटी सतह का जो सनतकार था या छोटी इंडस्ट्री थी, छोटा कारखानेदार, सबको एक ही खौफ था कि शायद मुस्तकबिल में 2 अमवात उसके दाएं बाएं होंगी, एक मुआशी मौत और एक कोरोना की मौत। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो 2 माह की सूरत हाल वो टल गई। आज हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और उन नुकसानात का किसी हद तक मौजूदा अजाला हुकूमत की माशी पॉलिसियों से आप अमीर साहब, मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों से आप मुतमईन हैं? मौजूदा बजट जो पेश हुआ था, आप क्या समझते हैं उसमें ताजिरों सनतकारों को रिलीफ मिल सका है, या कोई मनी बजट आएगा, या उसमें आप कोई हुकूमत को तजवीज़ देना चाहें? क्या आप समझते हैं कि आपको मौजूदा बजट से आप मुतमईन थे? देखिए, बजट तो पिछले 2 दिहाइयों से हम देख रहे हैं, वो आदाद और शुमार का एक मैं समझता हूँ कि पलंदा होता है, इससे ज्यादा नहीं। IMF का यकीनन हमारे मुल्क पे बहुत ज्यादा होल्ड है। हमारे मालियाती इदारे दर हकीकत IMF की झैली ब्रांच बन गए। तो यही वजह है कि बजट में हम समझते हैं कि कोशिश की करती है हुकूमत कि वो खौफनाक आशारिये पेश ना किए जाएं। अभी देखिए ना, हाल ही में पेट्रोल की कीमत 25 रुपए तक बढ़ गई, जबकि रिलीफ का वक्त था, दुनिया में पेट्रोल की कीमतें भी कम थी। तो बजट से हमने ना कभी उम्मीद रखी है, ना कभी उम्मीद पूरी हुई है। तो लेकिन अब अगर रिलीफ की बात करें कि जो उजड़ गए पिछले 2 माह के लॉकडाउन में, उन्हें कैसे रिलीफ मिलेगी, तो मौजूदा हुकूमत तो मैं नहीं समझता कि वो हमारी अश्कशुई कर सके। हम सिंध में हैं, सिंध में तो एक ऐसी हुकूमत से हमारा पाला है जो
سوائے ظلم و ستم کے، جھوٹے وعدوں کے، طفل تسلیوں کے، پرفریب وعدوں کے، ایک مکار باتوں کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں تو تاجروں سے کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں حکومت سے کچھ ملے گا، نہ ہی ہم امید رکھتے ہیں۔ اب ویسے بھی کورونا نے دیکھیں ٹیکسیشن کو برباد کر دیا، محصولات حکومت کو ملنے نہیں ہیں۔ جب آپ نے محصولات بھی نہیں دینے ہیں تو پھر حکومت سے لینا کیا ہے؟ تو بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 1 سے 6 ماہ میں مزید بدترین صورتحال ہوگی، اور اللہ پاک ہی کو کرم کر دے، ورنہ نہ حکومت کے پاس ہے کہ وہ تاجروں کو، عوام کو کچھ دے سکے، نہ تاجروں کے پاس اب اتنی ورث ہے کہ وہ تجارت سے کچھ حاصل کر سکے۔ اچھا، بحیثیت تاجر آپ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے اور صوبائی حکومت کی کارکردگی سے، دونوں میں سے کس کی حکومت، مطلب صوبائی حکومت کی کارکردگی سے یا وفاقی حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن کون سی حکومت سے ہیں، صوبائی سے یا وفاقی سے؟ دیکھیں، سندھ کی صوبائی حکومت تو ایک جس دیوار پہ ایک لکھی ہوئی تحریر ہے، ایک نعرہ ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ چلے وفاق نے تو پھر میں دیکھ رہا ہوں یہ احساس پروگرام میں 12,000 بہت سے لوگ ایسے لوگوں کو ملے ہیں جو تقریباً اجڑے ہوئے غریب لوگ تھے۔ تو کچھ نہ کچھ اشکشوئی کر رہی ہے وفاقی حکومت، لیکن سندھ حکومت نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ میں کمشنر کراچی نے تاجر نمائندگان کو بلا کے ماسک دیے تھے، وہ بھی انتہائی ناقص، گھٹیا، ناقابل استعمال۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ سندھ حکومت کے پاس تو سوائے فریب کے دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، جس طریقے سے بقول آپ کے کہ آئندہ 6 ماہ مزید جو ہے کہ صورتحال خراب ہوتی جائے گی، تو آپ کی یہ پیش گوئی، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئندہ صورتحال خراب ہوگی تو آپ نے بحیثیت تاجر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی آئندہ کے حالات کے تناظر میں؟ دیکھیں، بحیثیت ایک تاجر یا بحیثیت ایک تاجر نمائندے کی ہماری وہی حکمت عملی ہوگی جو ایک ڈوبتی ہوئی کشتی میں ایک اور کشتی ہوتی ہے جس کو لائف بوٹ کہتے ہیں، یا ایک جس کو آپ ایک وہ بچنے کے لیے جو بھی سامان ہے، لائف سیونگ جو بھی اس میں اشیاء ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اپنے کاروبار کی بقا کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے کہ الیکٹرک نے ناکوں کو چنے چبا دیے، مارکیٹوں سے خریدار غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حکومت آئے دن کسی نہ کسی چیز کے بھاؤ بڑھا دیتی ہے، کبھی دودھ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، شب خون مارنے والوں کی ایک قطار لگی ہے، ایک آ کے وار کر کے جاتا ہے تو دوسرا آ کے، ایسا لگتا ہے کہ کورونا نے ان کے ایمان بھی خراب کر دیے ہیں۔ جتنی ہم نے زیادتیاں، ظلم، بددیانتی کورونا کے بعد دیکھی ہے، ہر ایک کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اتنی بدکار، اتنی بدعنوان قوم، یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس طریقے سے کورونا کے نام سے کیا پولیس، کیا تاجر، کیا عوام، سب نے اپنی اپنی حیثیت بتا دی کہ وہ کردار و عمل کے اعتبار سے، وہ نیت کے اعتبار سے اس کا معیار کیا ہے۔ اس لیے اگلے 6 ماہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اللہ کی طرف دیکھنا ہے، اور جو بقا اور جو حفاظت ہم خود اپنی کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو بچا سکتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس اس کی حکمت عملی ہوگی وہ اختیار کریں گے۔ باقی ہم سوائے اللہ کی ذات کے کسی حکومت سے، خواہ وہ سندھ حکومت ہو یا وفاق ہو، جو بھی اس انتظار میں ہے کہ اسے یہاں سے کوئی انسینٹیو مل جائیں گے، یہاں سے کوئی ہیلپ ہو جائے گی، یہ کوئی مدد کر دیں گے، تو وہ سوائے ایک سوامی خواب کے اس سے آگے ان کے لیے پھر یہ تصور اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں ہو۔ اچھا، جس طریقے سے لاک ڈاؤن کے بعد ایک عوام کے ساتھ ساتھ تاجر پیشہ لوگ بھی جو ہے کہ بہت مشکلات کا شکار تھے، اور حکومتی اعلان کے برخلاف یہ ہمیں سماعتوں کو آیا بھی اور پریس کانفرنس بھی ہوئی کہ ہم جو ہے کہ اب از خود کاروبار کھول لیں گے، لہٰذا ہم SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ بازار کھل گئے ماشاءاللہ،
کاروبار بھی اپنے اب عروج پر ہے، تو اب ایس او پیز پر عمل درآمد اس انداز میں نہیں ہو پا رہا جس طرح ہونا چاہیے، یا آپ لوگوں نے جو یقین دہانیاں کرائی تھی، کوئی ماسک کا استعمال نہیں ہو رہا اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، تو یہ کیا صورتحال ہے؟ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس صورتحال سے اس مرض، اس وبا پر جو ہے کہ قابو تو نہیں پایا جا سکتا، مزید اس سے بڑھے گا؟ دیکھیں، اب تو آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے سامنے کورونا کے اعداد و شمار موجود ہیں کہ 64% سے زائد مریض شفا پا چکے ہیں، اور اموات جو ہیں وہ 5000 سم تھنگ، جو پچھلے میں سمجھتا ہوں 5 ماہ میں جو سامنے آئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں، میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ وہ جو 2 ماہ کا لاک ڈاؤن تھا جس میں دکانیں بند تھیں، اس 2 ماہ کے دوران جو صورتحال تھی اس میں اعداد و شمار بڑھ رہے تھے، جو کورونا کی شرح بڑھ رہی تھی، لیکن جب کاروبار کھل گیا اور مزید میں نے دیکھا کہ ایس او پیز پہ عمل نہیں ہوا، مزید بستیوں میں لوگوں کے انبوہ دیکھے، میں نے بھیڑ دیکھی، رش دیکھا، ازدحام دیکھے، تو کورونا بڑھنا چاہیے تھا۔ یہ کیسا کورونا ہے جو سوشل ڈسٹینسنگ کے بہتر ہونے سے تو بڑھ گیا، اور جب سوشل ڈسٹینسنگ کے معاملات خراب ہوئے تو اس کی شرح کم ہو گئی۔ آپ بھی اسی شہر پہ، کراچی شہر پہ رہتے ہوں گے، اور کراچی شہر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاروں طرف آپ گھوم پھر کے دیکھیں، صبح سے رات تک کہیں پر بھی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ لوگ کورونا سے احتیاط کرتے ہوں۔ اب تو پچھلے 1 سے 1.5 ماہ میں قطعی طور پر احتیاط نہیں ہے، تو کورونا کے کیسز تو بڑھنے چاہیے، پھر کم کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اگر لوگوں کے آپس میں مل بیٹھنے سے، قریب آنے سے، ایس او پیز کی خلاف ورزی سے کورونا میں اگر کمی ہے تو پھر اور زیادہ لوگوں کو گھل مل کے بیٹھنے دیجیے، ہو سکتا ہے ہماری ملک سے اسی طرح سے رخصت ہونا ہو۔ اچھا میر صاحب، چلیں یہ تو بات ہو گئی، یہ ایک ناقابل فراموش تردید ایک تلخ حقیقت ہے کہ تاجر برادری اور جو صنعت کار ہیں ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا حصہ ہے، اور یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب جو جس طریقے سے موجودہ معاشی ہماری جو ایک پالیسی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اور اگر مطمئن نہیں ہے تو بحیثیت تاجر، جس طریقے سے میں نے کہا کہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے تاجر ایک ملک کی، تو آپ حکومتی معاشی پالیسیوں کو مرتب کرنے کے لیے آپ کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اس پالیسی کا، اس ٹیم کا حصہ نہیں، اس میکنزم میں آپ کی تجاویز کو بروئے کار نہیں لایا جاتا؟ یہ لیپس کہاں پر ہے، کہاں خامی ہے، اور کیا وجہ ہے آپ لوگوں کی اس حکومتی ٹیم سے دوری کی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں کہ میں ویسے ایک تاجر، ویسے ایک مسلمان اور قرآن کو دل سے ماننے والا انسان ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملک جب تک سودی قرضوں کے بوجھ سے نہیں نکل پائے گا، ہم مختلف انداز میں اللہ کی پکڑ میں رہیں گے۔ ہماری بہترین حکمت عملی بھی آپ دیکھیں کہ بے سود ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ پاک ناپاک قرار دیتے، نجس قرار دیتے، حرام قرار دیتے، اس سے کوئی بھی حکمت عملی پاک نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا نظام، یہ جو مالیاتی نظام ہے، وہ پاکستان کے قیام کا جو مقصد تھا، جو سوچ تھی، جو نظریہ تھا، اس سے متصادم ہے۔ یہی سبب ہے کہ میں سمجھتا ہوں جب تک سودی قرضے آئی ایم ایف کے ہوں، ورلڈ بینک کے ہوں، ایشیا بینک کے ہوں، یا کسی بھی ملک کے، جب تک یہ سودی قرضے موجود ہیں، پاکستان کا 40% سے زائد بجٹ کا جو محصولات ہے، ان قرضوں کی ادائیگی کی نظر ہو جاتا ہے، جو اس ملک پر ایک عذاب کی صورت میں سودی قرضے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ حکومت نے جہاں ایک بھاشا ڈیم کے لیے تحریک چلائی، حکومت نے بہت سے معاملات میں لوگوں کو جگایا، اس طرف بھی آنا چاہیے۔ ہمیں پہلی فرصت میں سودی قرضوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے، جو ہمارا آدھا بجٹ کھا جاتے ہیں۔
سود پہ چلا جائے. یہ کس طریقے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا، آپ کے نزدیک ایسی کون سی حکمت عملی ہے، کون سی ایسی پالیسی ہے، سودی قرضوں سے کس طریقے سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں قرضوں سے نجات تو یہی ہے، آپ قرضے ادا کر کے ہی نجات پا سکتے ہیں. پاکستان کو مالیاتی معاشی تباہی سے بچانے کے لیے ہر وقت پاکستانی بہت خوددار ہیں، وطن پر کے لیے جان نثار ہیں، اور اس پر اپیل کی جا سکتی ہے جس طریقے سے کافی مدوں میں بچا لیا گیا. کافی مدوں میں آپ دیکھیں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یہ قوم مدد کرتی ہے اپنی حکومتوں کی. تو حکومت اگر ایک ایسا فنڈ قائم کرے جس میں کوئی شفاف طریقہ ہو، لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ پیسہ اصل مد میں استعمال ہوگا کہ نہیں، تو اگر کوئی شفاف طریقہ ہو تو میں تو یہی کہتا ہوں میری آواز جو سنے اس کو یہ یقین ہو جانا چاہیے، یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن پاک کہتا ہے جس کی تعلیم، جس کا حکم ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی، کہ جب تک یہ سود کی لعنت ہم پر مسلط ہے نہ ہماری معاشرت بہتر ہوگی نہ ہماری معیشت بہتر ہوگی. اس لیے اس کے خاتمے کے لیے ایک تو اس سے بچا جائے، تمام سودی اسکیموں سے لوگ دور ہو جائیں اور اللہ سے توبہ طائب کریں، اور جو ملک پر قرضہ ہے وہ قرض جلد سے جلد ادا ہو اور یہ ملک بلا سودی مالیاتی نظام میں آ جائے. تو وہ کام جو اگلے 20 سالوں میں نہیں ہو سکتا وہ میں سمجھتا ہوں اس سے 2 سے 3 سال میں ممکن ہے. چین ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں بہت سارے منصوبے ہم چین کی مدد سے ہم نے شروع کیے ہیں. تو چین سے بھی ایک ایسا قرضہ یا ایڈوانس منافع لیا جا سکتا ہے جو سی پیک کے سلسلے میں ہو، کہ جس میں ہم سودی قرضے ادا کریں. تو یہ کوئی چین کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے. 100 یا 125 ارب ڈالر یہ اگر چین سے ہم یہ وہ قرض اس مد میں لیں کہ جو ایڈوانس منافع کے طور پہ ہو تو ہم نجات پا سکتے ہیں. کوئی اس پر اسٹریٹجی تو بنائے، کیونکہ ہم پر سود خور ادارے پوری طرح مسلط ہے. وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے گلے سے یہ توق نکل جائے. جیسا بالکل آپ تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پاکستانی شہری بھی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے ہمارے ملک کی پالیسیاں بناتے ہیں اور آپ کو یقینی طور پر اس سے ایک بحیثیت پاکستانی اختلاف بھی ہے. تو محض پریس کانفرنس سے، محض اس طرح کی مذاکرات سے آگے بڑھ کر کچھ نہ کیا جائے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے اس طرح؟ دیکھیں میرے تو رات دن اسی کام میں گزر رہے ہیں. میں اس میں ایک مبلغ بن گیا ہوں. میں لوگوں کو آواز دیتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اتنی بڑی زمین، اتنی پیاری زمین، اتنا خوبصورت وطن اللہ نے ہمیں دے دیا، اس میں ہم دین اسلام کے پھول کیوں نہیں اگاتے؟ ہم اس میں قرآن کے اصول کیوں نہیں جگاتے؟ آپ ایک دفعہ آئیے تو صحیح. ٹرکی آپ کے سامنے ہے، بے شک وہ مغرب زدہ صحیح، لیکن قرآن پر بہت حد تک عمل ہوتا ہے. اسی طرح اور چند مسلم ممالک کی مثال دے سکتا ہوں. تو پاکستان کہیں ہمارے عمل سے بھی تو لگے کہ ہم پاکستان ایک مسلم ملک کے شہری ہیں. لیکن کیا وجہ ہے ہم جس سے تجارت کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی ملک، اسے یہ دھڑکا کیوں لگا رہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چیٹ کریں گے، ہم اسے دھوکہ دیں گے، ہم اسے جو سیمپل اپروو کرواتے ہیں وہ اس کے مطابق ہم مال نہیں دیں گے. اس کا مطلب تو یہ واضح ہے کہ ہم نے اب تک اپنی شناخت نہیں کروائی، ہمارے اندر کا مسلمان عملی طور پر باہر نہیں آیا. تو میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں، جگاتا ہوں کہ وہ اس طرف آئیں. پاکستان دیکھیں، اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو مسلمانوں نے دنیا میں اپنے جو دین کو بنوایا اس میں تجارت ہے، تجارت کے ذریعے بنوایا. مسلمان تاجروں کی ایک دھاگ تھی، ان کا ایک نام تھا، ان کا اعتبار تھا، ان کی ساکھ تھی جو ساری دنیا میں مانی گئی. تو آج پاکستان کے تاجروں نے جو دنیا میں اپنے نام پر بٹا اور داغ لگوایا آپ کے سامنے ہے. دکھ ہوتا ہے، یہ افسوس کی بات ہے. اس داغ کو دھوئیں، اپنے آپ کو اس لائق بنائیں، دین کے اصولوں پہ چلیں. میں یہ بات تاجروں سے کہتا ہوں کہ جس کے دیکھیں دنیا کی ہر آپ مقدس کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں انسانوں کو جتنے بھی
درس دیے گئے ہیں بہتری کے وہ سارے اکٹھے کریں تو ایک مکمل کتاب نہیں بنتی. لیکن قرآن پاک تو ایک مکمل کتاب ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے اس میں فلاں ہدایت نہیں ہے, اس میں ہمیں فلاں برائی سے بچنے کی بات تو اس نے کی نہیں. ایک ضابطہ حیات ہے, پورا نظام ایک حکمت ہے اس میں, تو کیوں ہم اس کے مطابق نہیں چلتے؟ میں یہی بات کہتا ہوں لوگوں سے, جس دن ہم اس پر چلیں گے. بالکل بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے عتیق میر صاحب. جیسے کہ جو تاجر تنظیمیں ہیں مختلف دھڑا بندی کا شکار ہیں, کچھ کے مفادات کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی وابستہ ہیں, تو ایک تاجر برادری چونکہ ملکی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, ملکی سلامتی کے لیے, ملکی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے, ان میں آپس میں باہمی اتحاد و اتفاق کیوں نہیں, کیوں منتشر ہیں, کیوں کسی کے ساتھ مفادات ہیں, کیوں یہ آپس میں ان کی دھڑے بازی کیوں ہے, آخر یہ وجہ کیا ہے؟ اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں. میں تو اپنی سوچ آپ کو دے سکتا ہوں کہ میرے نزدیک اگر کوئی ذمہ داری بندہ لیتا ہے اور اس پہ حلف بھی اٹھاتا ہے کہ میں اسے ایمانداری سے یہ کام کروں گا, تو پھر وہ اللہ کے سامنے جواب دے. میں لوگوں کے لیے تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے, اور اگر ان میں کوئی کجی ہے, کوئی منفی سوچ ہے, کوئی غلط رخ پہ ان کے اقدامات ہیں, اللہ ان کو ہدایت فرمائے, راہ راست فرمائے. تو میں یہ کوشش بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں, لیکن میں اپنے عمل کا جواب دے. مجھے 30 سال اس سیاست میں نے گزار دیے ہیں. میری عمر کا ایک بہترین حصہ وہ تاجروں کے لیے اور این جی اوز کے لیے میں نے گزار دیا ہے, اور زندگی کی آخری سانس تک میں نے یہی کرنا ہے. اللہ نے مجھ سے یہی کام لینا ہے. تو میں اپنے بارے میں تو جواب دہ ہوں کہ میں جہاں کہیں بھی غلط ہوں تو میں اس تنقید کو جو اس پر کی جائے گی میں ویلکم کہتا ہوں, اور میں لوگوں کے سامنے بھی اللہ کے سامنے بھی اپنے ہر غلط اقدام کا میں جواب دہ ہوں. اور مجھ سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ غلط کی. مہنگائی پر کس طریقے سے مہنگائی کے طوفان پر قابو پایا جا سکتا ہے, لوگوں مل سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پس رہی ہے عوام غربت اور مہنگائی کی چکی میں, کسی کو احساس تک نہیں. دیکھیے اس میں ایک بات ضروری ہے, اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اتاری گئی. تو یہ جتنے لوگ بھی اپنے اپنے کاموں میں اپنی اپنی دنیا سنوارنے میں مگن ہیں, انہیں ایک بات پلے باندھ لینی چاہیے, اگر ان کے ہاتھ سے کسی کی مدد نہیں تو وہ مسلمان ہونے کی ذمہ داری ادا نہیں کرنا ہے. انہیں بہت جلد اللہ کی عدالت میں اس کا حساب دینا ہے. ہم اپنی جن اثاثوں کو, جس دولت کو اور جن کامیابیوں کو دیکھ کے اتراتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, یہ اس بات سے ہم بالکل غافل ہیں کہ ان سب کا ہم نے حساب دینا ہے. تو اس لیے میں ہر تاجر سے کہتا ہوں, ہر مسلمان سے کہتا ہوں کہ اپنی مسکراہٹ سے لے کے مالی مدد تک انہیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. آج لوگوں کے گھروں میں جس طرح ہم بیماریاں دیکھ رہے ہیں, غربت ہے, افلاس ہے, ان کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے, اچھی غذا انہیں میسر نہیں ہے, صاف پانی میسر نہیں ہے. تو جس حد تک بھی دامے درمے سکنے قدمے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے. بہت سے اداروں کو میں دیکھتا ہوں, سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں اس سے بھی منسلک ہوں, عتیق میر فاؤنڈیشن بھی میں نے قائم کی ہے. میں اپنی زندگی کے آخری حصے کو لوگوں کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے. جو مجھ سے ہوتا ہے, کسی غریب بچی کی شادی کا معاملہ ہے, وہ ماں باپ کی دہلیز پہ بیٹھی ہے لیکن رخصت ہونے کے لیے 2 کپڑے نہیں ہیں, کچھ سامان اسے چاہیے, ہماری تنظیم این جی اوز کو فراہم کرتی ہے. کسی کو کھانے کی ضرورت ہے, ہم اس کو فراہم کرتے ہیں. تو اگر ہر بشر تھوڑی تھوڑی ذمہ داریاں بانٹ لے تو یہ جو تخصیص ہے, جو امتیاز ہے, تفریق ہے, یہ جو لوگوں کے بیچ میں جو مالیاتی طور پر, یہ تو اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے کہ اس نے کئی لوگوں کو غریب اور کئی لوگوں کو اونچ نیچ کا ایک نظام ہے. لیکن اس نظام میں ہماری بھی آزمائش ہے, ہمارا بھی یہ امتحان ہے کہ آیا ہم اپنے وسائل کو
اللہ کے غریب بندوں پر استعمال کرتے ہیں یا نہیں. استعمال کریں گے تو سرخ روح ہو کے اٹھیں گے حشر کے دن, اور اگر استعمال نہیں کریں گے تو یہی مال جو ہم نے اپنی ذات کے لیے اکٹھا کیا یقیناً یہ ہمارے لیے یہ انگارے بن جائیں گے, یہ ہماری پکڑ بن جائیں گے, اور ہمارے لیے اپنی آخرت کی کامیابی یقیناً مشکل ہو جائے گی. پروگرام اپنے اختتام پہنچا. ہمارے ساتھ تھے عتیق میر صاحب. اپنے میزبان کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.